اور याहू ने बोल दिया कि हमारा जहां कब्जा है वो कब्जा रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। मुहर्रम क्रिटिकल है, सब हिफाजत की दुआएं पढ़ के निकलें, इर्द गिर्द की जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें। पाकिस्तान के लिए ये दिन क्रिटिकल है, मुहर्रम की हिफाजत करें। मुहर्रम में आप फौजी हुक्मरान है, इस टाइप का उधर जंग के चांसेस रहेंगे, गर्म इलाकों में रहेंगे, अमेरिका में अनरेस्ट होगा, ये सारी सिचुएशंस रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। 23 जून 2026 और आज मंगल है। नाज़रीन, सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो एक कहते हैं प्रेडिक्शन जो उसामा अली साहब की पूरी है, वो ये है कि 20 के बाद उन्होंने कहा था कि ठहराव हम देखेंगे जंग के अंदर, ईरान की जंग के अंदर ठहराव देखेंगे। ये नहीं कहा था जंग रुकेगी, लेकिन ठहराव की बात की थी कि 20 के बाद थोड़ा मामला कम होगा और वो हमने देखा वैसे ही हुआ। अच्छा, दूसरी बात मैं खबर देख रहा था, गोल्ड की प्राइस अब ऊपर जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में ये खबरें इस टाइम आ रही हैं कि धड़ाधड़ जो जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, इसी तरह दुनिया भर के जो यूरोप के सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इस टाइम गोल्ड खरीद रहे हैं कि गोल्ड आगे महंगा होना है। लेकिन ट्रंप ने जो फेक पॉलिसी से स्टॉक एक्सचेंज को रोका हुआ था, उसको भी धचका पहुंचा आहिस्ता आहिस्ता, उसकी मार्केट भी ऊपर जा रही है। अच्छा, अब आपको बताएं कि गुड न्यूज ये कि ईरान के लिए खुशखबरी है। अब राय हुर्मुज़ ओपन हो गया है। कल भी 14 जहाज वहां से गुजरे हैं, जिसमें 2 जहाज के अंदर 20 लाख बैरल ऑयल था और ट्रैफिक वहां से रवां दवाएं। आज भी जहाज गुजर रहे होंगे बनाए हुर्मुज़ प्रॉपर तरीके से। अब ओपन है, ऑयल की कीमत में कमी आ सकती है। अच्छा, दूसरा मकसूद जो पेशगियान है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने जो ईरानी सदर है वो इस टाइम पे पाकिस्तान आज पहुंचेंगे। और 28 फरवरी से लगी जंग जब से हुई है तब से वो ईरान से बाहर नहीं निकले और अब पाकिस्तान वो आ रहे हैं क्योंकि इनकी जान को भी खतरा था। जैसे आपको पता है कि खमनाई साहब की शहादत हुई, इनको भी टारगेट किया हुआ था। तो अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने ईरान की स्विट्जरलैंड में हिफाजत भी की है। जिस ब्लॉक में ईरान ईरान बैठा हुआ था, उस ब्लॉक में पाकिस्तान भी बैठा हुआ था कि अगर इसराइल अटैक करता है तो हम भी इधर शामिल हैं। तो पाकिस्तान ने हिफाजत भी की है ईरान की। ये ईरान एक टाइम क्लेम कर रहा है, उनका मीडिया भी बता रहा है। और दूसरा IAEA जो न्यूक्लियर को चेक करता है, इंस्पेक्टेट करता है, उसको इजाजत मिल गई है कि न्यूक्लियर चेक करने की। वो ईरान में आके ईरान ने इजाजत दी है कि आप लोग आए, हमारा चेक करें कि हमारे पास न्यूक्लियर है कि नहीं है। ये भी इस टाइम चीजें। लेकिन लिबनान में जंग जारी है। जो मेन पॉइंट है, जो पॉइंट इस ईरान का है जंग के हवाले से, उसमें भी बताया, कल की खबर थी जो मैंने दी भी थी कि 7 उसमें बच्चों औरतों समेत लोग जो है वो शहादत उसमें हुई है। लेकिन अभी याहू रुका हुआ है, तो ये 7 शहादतें फिर भी हो रही हैं। वहां पे आप देख लें फलस्तीन में भी सीज फायर के तहत ही इतने हमले हुए, इतनी मतलब के नुकसानात वहां पे हुए। अच्छा, लिबनान की कमेटी बन रही है, उसमें कतर भी है और याहू ने बोल दिया कि हमारा जहां कब्जा है वो कब्जा रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन जो मैं समझता हूँ कि सोमाली साहब की पूरी हुई है, आप भी मानेंगे, वो ये कि बरतानिया का जो केयर स्टारमर है, ये छठे वजीर आजम है 10 साल में जो इंग्लैंड के बदले हैं। अगर हम बात करें तो सामा साहब ने कहा था हेड उतरेंगे। अब ये पहले हेड का इस्तीफा जो है इस टाइम पे आ चुका है। इस पर भी बात करेंगे कि यूके के हालात बड़े खराब है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पे जरूरत जिंदगी की चीजें नहीं है, बड़े लोग परेशान है वहां पे यूके में। अच्छा, कतर पर हमला हुआ, ये खबरें आ रही थी, लेकिन कतर अब कंफर्म ये कर रहा है कि वहां पर जो ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ, वो टेक्निकल फॉल्ट के हवाले से हुआ, जिसमें हलाकतें भी हुई हैं, उसमें पाकिस्तानी इंडियन ज्यादा हैं। ये खबरें आ रही हैं और 15 के करीब उसमें लोग हलाक हुए हैं, ये खबरें हैं। अच्छा, BLA बलोचिस्तान से दहशतगर्द जो है वो बाज नहीं आ रहे। अब 20 के बाद वही दहशतगर्दी वाला मामला उसामा अली साहब ने जैसे मैं बताया था। अब BLA एक्टिव हुआ पड़ा है, वो बलोचिस्तान पर अटैक कर रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है और रोज की रोज पाकिस्तान इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कुछ खबरें रिपोर्ट होती हैं वहां से, कुछ नहीं होती, लेकिन वहां पर क्रैकडाउन इनके खिलाफ जारी है और इनको मुंह तोड़ दहशतगर्दों को जवाब दिया जा रहा है। अच्छा, ये अब तक की नाजरीन इंपॉर्टेंट खबरें थी। अब चलते हैं उसामा अली साहब की तरफ कि आज 23 जून है, आगे के मामला किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखिए, सबसे पहले तो ये जो एजेंसी पे मैं बात फिर दिमाग से मेरे निकल जाएगी, जो ये इनकी एटॉमिक सर्वे की जहाँ तक बात है, ईरान तो पहले भी 1000 दफ़ा ये करवा चुका है, 1000 दफ़ा ऑन बोर्ड ले चुका है। ओबामा के दौर से ये सारी चीज़ें सीधी हो चुकी हैं कि भाई आप देखिए, चेक करें, हम सिर्फ हथियार नहीं बनाएंगे। ये जानबूझ के किया गया बहाना है, ये सारी की सारी तैयारी थी। सारे मुल्कों ने मिलकर हमला किया, नाकाम हो गए।
اب جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میزائل کہاں سے چل رہے ہیں، تو پتہ چلا یہ کلر، یہ فائٹر ہے یو اے ای والا، یہ مار رہا تھا. چیک کریں آپ دنیا کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ دو وہ جیسے ہمارے پرانے دور میں ہوا کرتے تھے. اب خیر اس بات کو چھوڑیں، اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ 2-4 لانتے بھیجیں جو بیٹھے ہیں. اس وقت کہہ رہے تھے کہ ایران کیوں سارے ہر ممالک کو مار رہا ہے. آپ دیکھیں اس کے بچے مار رہے تھے نامراد، جہاں سے میزائل نکل رہے تھے اس نے کیوں نہیں ادھر آپریشن کرنے تھے. سر ایون انہوں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا ایرانیوں نے، اور ہاتھ تک نہیں ملایا، تصویر نہیں کھنچوائی، اور کہا یہ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، اور بچوں کے ماں باپ کو ویڈیو کال پہ آن بورڈ لیا ہوا تھا کہ ہم ادھر ہاتھ نہیں ملا رہے، ہم معاہدہ، مطلب یہ رسپیکٹ انہوں نے بچوں کے ماں باپ کو بھی دی ہے. نہیں فلک ہے کہ زندہ قومیں ایسی ہی ہوتی ہیں. ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا سیریس لیا جاتا ہے اس میٹر کو، ناحق قتل کو. فوجی جائے، فوجی جنگ میں جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیکیورٹی کام تھا اس کا، جان جانی تھی اس کی، دیٹس فائن. اسکول میں بچیوں کو مارنا تو آپ کا ایک ہینیس ترین کرائم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اور اسی لیے انہوں نے اسی نقطے کو اٹھایا کہ آپ نے جنگ شروع ہی کیونکہ پہلے دن کے حملوں سے شروع وہاں سے کرتے ہیں. ہو نا کہ آپ 10,000 جگہ پہ مارا ہے، 10-15 دن گزر کے غلطی سے ادھر چلا گیا یا کچھ بھی نہیں، سٹارٹ ہی وہاں سے لیا ہے دماغوں کو اکسانے کے لیے، جنگ کے لیے. اور ان کو یہ امید یہ تھی کہ ہم ان کو تکلیف بھی دیں گے اور ذہنی طور پہ وہ بھی کریں گے اور ملیہ میٹ کر دیں گے. اب اللہ کی چال آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسی طرح وہ آزماتا بھی ہے. اس میں ایرانیوں کی بھی آزمائش ہے اور اس میں ہم سب کی بھی آزمائش ہے، ہمسایوں کی علیحدہ آزمائش ہے، اور ان سب کے لیے علیحدہ وہ ہے. اللہ بھڑکایا گیا. اب ایرانی دیکھتے ہیں کب تک اپنی آزمائش میں سرخرو ہوتے ہیں کہ ان کے رویے پہ نہیں اترتے، اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو ہولڈ رکھتے ہیں. جہاں یہ ان لوگوں نے اپنا آپ چھوڑا یہ فیل ہو جائیں گے. تو جہاں تک اس کی ایٹمی کی بات ہے، ایٹمی مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل پرابلم یہی تھی جو اب نکل آئی سامنے. آبنائے ہرمز، اس دن میں نے آپ کو اصل میں جو بات کرنی تھی کہ بھائی میں نے کہا تھا امریکہ کی ایک ہی ڈیل ہے، آبنائے ہرمز کھول دو بس. میرا الیکشن ہے، پرائسز بہت ہائی ہیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، میں کس منہ سے جاؤں؟ آبنائے ہرمز کھولو بس، لڑو ادھر لڑو. میں نے کہا تھا ادھر لڑتے رہو آپس میں، لبنان اور ادھر آپس میں لڑتے رہو، آبنائے ہرمز بس کھول دو کسی طریقے. سر پیچھے ابنائے ہرمز کھل گیا تھا، انہوں نے پھر میزائل امریکہ نہیں مار کے بند کرایا دیکھا جائے تو. اچھا یہ مجھے لگتا ہے کہ مس کیلکولیٹ ہو رہے ہیں. ہر دفعہ یہ کوشش کرتے ہیں کوئی بہت بڑا ہدف جو ہوتا ہے نا ان کے لیے، اس کو کرنے کے لیے یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور وہ ہو رہی ہے فیل بار 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 بار. اب ہو رہے ہیں زچ. اب زیادہ ٹائم اس کو کیری آن نہیں کر سکتے. اس حالت میں جب ایران پہ حملہ کریں، وہ اپنا ہرمز بند کرے، پوری دنیا میں اکنامک کرائسس ہے وہ بڑھ جائے. ٹرمپ تو گیا نا مہنگائی. تو اس لیے اب یہ ان کو چاہیے کہ اپنا ہرمز بس کھلا رہے ہیں، اینی وے باہر کھیلو جو کھیلنا ہے، کچھ ایسی جنگ لڑیں. آپ حزب اللہ کو سپورٹ کریں، پیچھے سے کریں تم، وہ جیسے اس کا پلان تھا شام والوں کو آپس میں ٹکرا دو. یہ بھی ایک ہی چیز ہوتی ہے نا، اپنی بنائے ہوئے پراکسی ہیں نا، ان کی بھی تو پراکسی ہیں نا. یہ ساری کی ساری داعش ہوگی، یہ ساری ان کی پراکسی ہیں. یہ جدھر سر چاہتے ہیں کہیں ادھر. اب داعش ان کی پراکسی پہلے شام میں لڑتی رہی، اس کے بعد وہاں سے اس کو موو کر دیا گیا. پھر وہی پراکسی آج طالبان کے خلاف، اور طالبان اس کے نام پہ پاکستان میں حملے کرتے ہیں. اور بس یہ ایسی چلتی ہیں پراکسی. تو اب اس کا مشن سر یہی تھا کہ بھئی پراکسی سے لڑوا دو اس کو. میرا ایک سے سوال ایک ہے، کئی دیکھیں ہسٹری تو سب نے پڑھی ہوتی ہے، کیا یہ ٹرمپ نے ہسٹری دیکھ کے ڈر تو نہیں گیا؟ جلدی سے معاہدہ کیا کہ 9-10 محرم آ رہی ہے، تو ان کو پتا ہے کہ یہ محرم میں جو ایونٹ ہوا تھا اس میں یہ لوگ اپنے ایونٹ کو لے کے، اس چیز کو لے کے بہت زیادہ اور پوزیس ہوئے ہوں گے اس چیز کو لے کے کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے. تو کیا اس چیز سے ڈر کے تو نہیں معاہدہ جلدی جلدی کرایا گیا؟ نہیں، ٹرمپ نے اسٹریٹجیکل اپنی دیکھ لی ہے ساری اگلا آنے والا ٹائم، تو اس لیے تھوڑا سا وہ اس انداز سے بیہیو کر رہا ہے بس. اور یہ ڈیفینیٹ ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور اچھا باقی سر. رہے گی جہاں بات اس کی محرم کے ایام کی. محرم کریٹیکل ہے، سب حفاظت کی دعائیں پڑھ کے نکلیں، ارد گرد کی ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں. آپ ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ
جس کا تعلق ہوتا ہے، مطلب فلک کے گھر کی فوتگی ہو تو جس کا تعلق ہوگا وہی آئے گا نا افسوس کرنے. تو یہ تو قدرت نے فیصلہ کر دیا ہے. اگر کوئی اس محرم کے ایام میں کسی بھی انداز سے کنیکٹڈ ہے تو وہ غم میں ہوگا، وہ سوگ میں ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو بس اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جیسے درود میں نے کہا یہ جوڑتا ہے، جوڑنے کی بات ہے. آپ دیکھ لیں جو لوگ درود نہیں پڑھتے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا اور وہ کوئی زندگی میں معجزے بھی نہیں دیکھتے اور اسلام ان کے لیے کوئی فائدہ مند بھی ثابت نہیں ہوتا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شیعہ سنی تفریق نہیں ہے، یہ تو محبت اور عقیدت اور دل کی بات ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے، یہ زبردستی طاری نہیں ہوتی، اس کو تحفہ سمجھا کریں، بلیسنگ سمجھا کریں. جن دنوں آپ پہ یہ کیفیت طاری ہو جائے اس میں آپ بڑا کچھ پرفارم کر جاتے ہیں، بڑے جڑ جاتے ہیں، بڑے آگے تک چلے جاتے ہیں محبت میں. تو جو دل کرے کریں، اور لیکن یہ اگر کیفیت آئے تو بلیسنگ سمجھ کے کریں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ پھر بھی رہے گی، نہیں، وقت بدلے گا. ہو سکتا ہے اگلے محرم میں آپ کو یہ کیفیت نہ ملے جو آج آپ مغموم ہوئے ہیں یا دل آپ کا بڑا پسیجا ہوا ہے. تو بس پھرتے رہیں، چلتے رہیں، جائیں جہاں کہیں مل جائیں ان کو کچھ پلائیں کھلائیں. سب سے افضل صدقہ جو ہے پانی کہا گیا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل صدقہ، آپ نے کہا پانی. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے اچھا یہ سر، میں ساتھ تھی، فوت ہوئی ان کی والدہ تھی صحابی کی، تو انہوں نے پوچھا تو پھر انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کنواں بنوا دیا. لیکن کربلا نے بہت بڑی لکیر کھینچ دی. چھوٹے ننھے علی اصغر علیہ السلام کی جو وہ سمجھ لو کہ شہادت ہے، 6 ماہ کا بچہ، اتنا بڑا تیر گردن میں، خشک پیاسا گلا. وہ بتا گیا کہ آپ کے نبی سے سوال ہوا تھا اس امت کے اوپر سب سے بڑا صدقہ کون سا؟ پانی. اور ان کا بچہ اسی کا بچہ آپ نے پانی پیاسا مار دیا. اس بات کا جواب یہ ہے کہ بھئی آپ کو اس کا مطلب اسلام کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو بتاتا ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھا بھئی بتاؤ پانی افضل صدقہ کون سا ہے؟ خود نہیں پتا یا ویسے ہی جاؤ بھی اپنے ذہن سے جو کام کرنا کرو؟ نہیں، کیونکہ اللہ کا رسول بولے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کس کو افضل قرار دیتا ہے، تو اللہ افضل قرار دیتا ہے پانی کو. یہ ہے اسلام نا. ورنہ آپ اپنی مرضی کریں، آپ اونٹ دیں، آپ کہیں سب سے بڑا ہاتھی کرنا افضل صدقہ ہے، 200 ہاتھی کرنا افضل صدقہ ہے. میں نے کہا پانی. اب اس کا مطلب ہے اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو پتہ ہے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے، ویلیو آف واٹر، پانی ہی لائف ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ کربلا میں آپ پانی ہی کو بند کر کے ہتھیار بنا کے، وہی میں نے کہا نا الاؤ بھڑکتا ہے اور اس کے اندر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جنگوں میں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ حدود الہی کو پامال کرتے ہیں یا نہیں. جیسے میں نے کہا یہ ان کے سکول پہ مار دے ایران تو ختم اس کی کہانی. ایران ویسے ہی بیہیو شروع کر دے، ایسا ہی سمجھ ہے رہے سر. ہیں، اگر ایران بھی ویسا بیہیو کرے تو ختم کھانا. اسی طرح وہ پھنس گئے. اور یہ کوئی بچے تبا تابین نہیں تھے، ابھی تو اصحاب کا دور ہے، اصحاب کے بچے تھے، اصحاب تھے. یہ تو ابھی دیکھا ہوا ہے انہوں نے. عمر بن سعد جو ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. یہ کون سی باتیں کرتے ہیں کہ جی ادھر کوئی نہیں تھا، فلانا تھا. یہ کوفہ والا تھا عمر بن سعد جو کہتے ہیں جی کوفیوں نے مار دی. ٹھیک ہے ابھی کوفیوں کے لیٹر اپنی جگہ ہے، وہ ایک اپنی جگہ زندگی کی حقیقت ہے، لیکن مارنے والے جو ہے جو لیڈ کر رہے ہیں، لیڈ آن دا فرنٹ. باقی تو عرب سارے کا سارا کرائے کا وہ جنگجو تھا، جس کو بلاؤ گے مال غنیمت کے اس میں ہر کوئی آئے گا. یہ تو اصل میں کوفہ والوں کا جو لوگ مسئلہ نہیں سمجھتے، ہر کربلا میں یہ بات ہوتی ہے. حضرت علی نے جنگ جمل میں ان کو مال غنیمت نہیں لینے دیا، اس لیے یہ دل چھوڑ چکے تھے اس طریقے سے، یہ لالچ میں کہہ لو یا جو بھی کہہ لو. کیوں؟ کیونکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ کے آپ نے جنگ ٹالی تو اب انہوں نے کہا کہ ہم تو اب مال لوٹیں گے، سارا مال غنیمت. اس سائڈ والے گروہ نے جو حضرت علی کی سائڈ پہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان کا مال اس پہ غنیمت کے طور پہ جائز نہیں ہے. سمجھ لو اب وہ ان کو کچھ ملا نہیں اس جنگ سے. ٹھیک، اس کے بعد یہ بد دل ہو گئے. ایک یہ بڑا باریک نقطہ ہے ہسٹری کا جو لوگوں کو نہیں سمجھ آتا کہ یہ کوفیوں کو اصل میں ان سارے
جو عراق والوں کو تھا صرف کوفہ ہی کیوں باقی ارد گرد کی بھی سراؤنڈنگز تھی کہ مولا علی کا آپ کو پتہ وہ بڑے سخت تھے اس ساری دین کی حد جاری کرنے میں. تو انہوں نے کہا نہیں لے سکتے. تو اب وہ جنگ ساری بغیر اس کے ہوئی جو اتنے دن کی ایکسرسائز ہوئی, سمجھو دہاڑیاں ہی ماری گئی. اسپرٹ کوئی بھی ہو, مال غنیمت ملتا ہی ملتا تھا. آپ ادھر ہوں بات سے بے شک اے میں ہوں, بے شک آپ بی میں ہوں, کیونکہ وہ کون سا ادھر فصلیں ہوتی تھی, ادھر کون سا مطلب کوئی بدوباش کا طریقہ کیا تھا بتائیں. یہی جانور, یہی چیزیں, چند لوہے کے اوزار تلواریں دے دو کے زندگیاں ادھر ادھر کر رہے تھے اپنی. وہی بکریاں, وہی مطلب اونٹ, بس دیٹس اٹ, یا کھجور. وہاں کون سا لاتے فصلیں باغات اس طریقے سے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا جو میٹر ہے یہ یہاں آ کے لوگ مار کھاتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہی فیکٹر نہیں تھا. دوسرا جو مسلم بن عقیل علیہ السلام کی جو وہ کہہ لو کہ شہادت ہوئی, جو سارے کے سارے میجر لوگ تھے کوفہ کے جو اصل تھے وہ پکڑے گئے. بس اس کے بعد کیا ہونا تھا, کچھ بھی نہیں. جیسے کہ آج چلو آج تو مثال بن سکتی ہے, آج کی مثال ہے آپ کے سامنے ہے. کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کچھ کر نہیں سکی. اس وقت پی ٹی آئی کا میجر جو لیڈر تھا وہ اندر ہی ہے, وہ آج تک نہیں نکلا. کہ ہمیشہ ایکوالٹی آف پیپل تھوڑے ہوتے ہیں, انہی کی اس پہ ہوتا ہے. جب وہ کیپچر ہو جائے سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو کروڑوں کی بات ہے, وہاں تو سمجھے چلو چند ہزاروں اور لاکھوں کی بات تھی, لاکھ کا فگر بنتا ہوگا میکسیمم جس کے اندر گیم تھی. یہاں تو 24 کروڑ کی گیم ہے, اتنی بڑی تعداد میں بھی کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے میجر جو کریم لوگ تھے وہ. تو اس لیے یہ اس سچویشن کو سمجھنا ضروری ہے. بہرحال کربلا کی ایک اور بات بھی نقطہ لیتے جائیں. کربلا کو سمجھے بغیر, کربلا کی زیارت کیے بغیر, امام حسین علیہ السلام کے ایام کا احیاء کیے بغیر آپ کو حج بھی نصیب نہیں ہوگا. جو آپ کر کے آئیں گے وہ حج نہیں ہوگا. کیونکہ معرفت الہی میں بچے دینے سے لے کے, یہ وہی بکرے پہ چھری نہیں ہے, اپنے بچوں پہ 6 ماہ کے بچوں پہ ہے. یہ وہی قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے ادھر آ گئی تھی. سمجھ رہے ہیں, یہ وہی قربانی ہے. یہاں سے آپ کی حج اگر ہونی ہے تو پہلے کربلا سمجھ آئے گی, پھر آپ کی حج ہوگی. پھر آپ جائیں گے جب حج پہ تو آپ کو سینس کلیئر ہوگی کہ میرے مالک کی اطاعت میں, اللہ کی معرفت میں کہاں تک چلے جانا ہے. بھائی صاحب آپ جانور ذبح ہوتا نہیں دیکھ سکتے, بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق ہے کہ بازار میں جب گزرتے تھے تو لوگ گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے, کسائی. کیا آپ دیکھیں گے تو مغموم ہو جائیں گے, ساری زندگی روتے رہے. اسی غم میں جب کہ گوشت دیکھ لیتے تھے, جب کسی کو کٹا دیکھ لیتے, کیوں آنکھوں سے دیکھا سارے کے سارے اپنے جنت کے سردار, سارے کا سارا. تو اتنی بے حرمتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسی بندہ مینٹلی وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کربلا کی بات کو سمجھنا, ابزارو کرنا بہت مشکل ہے. اور سر اس پہ ایک الگ پروگرام میں چاہوں گا کہ آپ کریں. کافی لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ 9-10 محرم کے حوالے سے کئی لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ ہمیں نالج نہیں ہے, تو اسامہ صاحب ہمیں اس حوالے سے ضرور بہت زیادہ نہیں کر سکتا اس پہ. میں یہ لوگ پتہ نہیں کیسے اتنی زیادہ بات کر لیتے ہیں. میں بہت زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ میں اسپیشل پروگرام کر بھی لوں گا تو کتنا کر لوں گا. میں تو پہلی دفعہ جب زندگی میں مجلس میں گیا تھا تو مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا, اور میں نے بالکل اس دن ہی اپنے بیٹے کا نام, اس دن ہر بندے کی اپنی انسپریشن, ہم تو پریکٹیکلی اس دن سے میں سمجھو جل گیا. میرا رنگ بہت زیادہ برائٹ تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بس میں جل گیا. بیٹے کا نام سلار محمد میں نے اسی وقت اس کے بعد رکھا, اور میں نے اس بات کو سوچا کہ کربلا جو ہے اس کے بعد یہ بھی شہادت کا مال ہے. تو میں تو مجلس سے خالی نہیں آیا, پہلی مجلس سے بھی خالی نہیں آیا. میں نے زندگی میں مطلب جیسے آپ اب جاؤ, کوئی بھی جاتا ہے, تو ہمارے لیے تو یہ روٹین جاب نہیں ہے. میں تو نہیں جاتا اس طریقے سے, میں تو سارا دن ارد گرد پھرتا رہتا ہوں. بہت مشکل ہے, غیرت مندوں کے لیے سننا بھی بہت مشکل ہے. اور پریکٹیکل جو اس کی سمجھتا ہوں, تو اس لیے بس اس کو تو چھوڑ دو نا کہ یہ بات اس کو کرنا سننا.
اب نم ہو گئی آنکھیں بہرحال. میرے لیے بہت مشکل ہے بہرحال اس پہ اتنی ڈیٹیل سے بات کرنا. جو لوگ چاہتے ہیں وہ بس میں تو اس کی آپ لوگوں کو کنسیپٹس دے سکتا ہوں, گزر سکتا ہوں قریب سے, اور بس. سر میں بہرحال آپ کو بتاؤں. اصل اس جی پہ آئیں گے. جو ٹیکنیکلی اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خلافت کو موقع ملا تھا جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. نظام سارے آزما لیے گئے. اب ایران نے اپنا آپ پیش کیا کہ ہم نظام امامت کے دیا جلائیں گے. انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا کہ اللہ کا نمائندہ ہمارا جو ہے امام وہی ہمارا حاکم ہے, ہم اس کی اسسٹنس میں کام کریں گے. تو اب اس نظام کا وقت ہے اور یہ اپنا دیا جلا چکا, اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس پہ پہلا ٹیسٹ ڈال دیا گیا. اسی کے اندر سے ایران کے اندر سے لوگ, اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ان سے ہوپنگ کرنے لگیں گے اس, کیونکہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, ان سب کے سامنے کھڑا ہو گیا, ابھر کے سامنے آ گیا نا, تو لوگ اب ان سے کنیکٹ کریں گے. اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ, اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ, اینٹی سارا ان سے تنگ, وہ اس کی طرف دیکھنے لگے گا, جڑنے لگے گا, قریب ہونے لگے, جیسے پیوٹن. ٹھیک ہے, تو یہ صحیح. ابھر کے لیڈرشپ آگے آ رہی ہے. تو اس لیے یہ جو اللہ نے عزت دی ہے ایران کو بہت زیادہ, اور ساتھ بھی دیکھیں دی ہے جنگ. یہ تو کلیئر ہے نا. باقی ایک اس میں مجھے جلدی سے میں یاد کرا دوں کہ مجھے بھی خواب اچھا نہیں آیا. اگلے دن بھی کچھ خواب تھے کہ لاہور کے فلانے ایریے پہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز, اور انہوں نے خواب بھیجا تھا کہ بہت بڑا حملہ تھا, اور ڈیٹ پتہ نہیں ہے, لیکن بہت بڑا حملہ تھا, اور خواب میں کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی جیسے بچ رہی تھی. اور میں نے بھی اسی طرح کا اندرس دیکھا, اور بھی خواب آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کے پاکستان پہ فوکس کریں. پاکستان کے لیے یہ دن کریٹیکل ہے. محرم کی حفاظت کریں. محرم میں آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, جہاں کوئی جلوس ہے, کچھ بھی ہے, آپ گزر رہے ہیں, آپ نظر رکھیں, کوئی مشکوک ملتا ہے اپنی ڈیوٹی پوری کریں. دیکھیں یہ تو آپ کسی کے جانور کا جاتا سڑک پہ ہو, اگر وہ کسی ان اٹینڈیڈ ہو تو لوگ رک کے اس کو اٹینڈ کر کے کہیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, یا حفاظت کے لیے رک جاتے ہیں, یا اس کو راستہ دیتے ہیں. یہ تو انسان ہے, آپ کے بھائی ہیں. اگر آپ کے اور آپ کے نبی کے گھرانے کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں, وہ انہی کی آواز اٹھا رہے ہیں, ورنہ کیا پتا تھا کہ جنگل میں کیا ہوا. تو اس لیے اپنا رول پلے کریں. آپ کو لگتا ہے کہ جی ماتم جائز نہیں ہے, فلاں جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, وہ جائز نہیں ہے, تو پہلے ایک لسٹ اپنے گریبان میں جھانک کے سارے دن میں پوچھ لیں کہ اور کتنے میٹرز میں آپ اتنا جائز و ناجائز میں پڑھتے ہیں جو آپ کو یہاں یہ اتنا یاد آتا ہے. اور اس سے آگے کی بات دیکھیں, خود دیکھیں, بس اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. اور کم از کم یہ جائز ناجائز کی بات وہ ضرور کیا کرے جو نماز پڑھ کے بیٹھا ہو. وہ ایک دوستوں میں بھی یا کہیں بھی بیٹھے ہو نا آپس میں, تو پہلے پوچھ لیا کریں کہ ہاں بھی ابھی زور کی نماز پڑھی ہے, وہ کہے ہاں, تو پھر کو چلو آج پھر بحث کرتے ہیں دین کی. سمجھ لیں آپ جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں, اس کا مطلب آپ کا مقتمہ نظر اللہ کے ساتھ جڑے ہی نہیں ہے نا, آپ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے, پھر آپ شیطان ڈیوٹی ابھی. پہ نہیں, آپ نے حاضری نہیں دی, آپ تو شیطانی کام کر رہے ہیں, شیطان کے اعلیٰ بن کے. اور یہ تو ہمیں کربلا نے دکھایا نا, لاکھوں تھے, سب شیطان کے قبضے میں چلے گئے. بہرحال بالکل. اب جو پرسنالٹی سن لو جلدی جلدی, بس اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. موسٹلی کیر سٹارمر کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں جو جانے والے ہیں, میکسیمم ایم والے جتنے حکمران ہیں میکسیمم خطرے میں رہیں گے. پاکستان ایران کی دشمنی ہو سکتی ہے, اس طرح کے حالات بنا دیے جائیں, اس کے بھرپور چانسز اب رہیں گے. یہ جو اتنی دوستیاں بنی ہوئی ہیں اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی, اس بلاک کو, اور ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. یہ پراپر اس کے چانس ہیں. اور اسی طریقے سے جو باقی جو علاقے ہیں, اسکارپین ایریاز جتنے بھی نان ڈیموکریٹک اتھارٹیرین, جدھر کوئی بادشاہ ہے یا کوئی فوجی حکمران ہے, یہ اس ٹائپ کا, ادھر جنگ کے چانسز رہیں گے. گرم علاقوں میں رہیں گے. امریکہ میں انریسٹ ہوگا. یہ ساری سچویشنز رہیں گی. 23 کو کہا تھا لبنان میں معاہدے کے بھی. چانس بنیں گے کچھ امن کے, وہ 23 کو ہی ہوا. مطلب آپ لوگ جب بیٹھے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اس وقت مرکری نے اپنی پوزیشن چینج کرنی تھی, جوپیٹر ایگزالٹڈ تھا, اس سے پہلے یہ بات کسی اس میں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی دیر پایا, نہیں, یہ ایک تیاری ہے, یہ دوبارہ ایک تیاری ہے. یہ پلینگ فیلڈ بدل رہے ہیں بیسیکلی, کینچلی بدل کے دوبارہ حملے کے لیے, دوبارہ نئی تدبیروں کے لیے, نئی پلاننگز کے تحت یہ اس کو تھوڑا سا وہ چینج کرنے جا رہے ہیں.
باقی سب چلے گا ایوری تھنگ. اور خصوصاً اب ان کو پاکستان کو لٹا کے پھر ایران پہ آنا ہے, وہی جیسے میں نے کہا باریاں لگی ہوئی ہیں. تو موسٹ پروبیبلی آپ کے سر لیے کریٹیکل ڈیز زیادہ ہیں. کشمیر سائڈ آپ کی ابل رہی ہے, آپ کا بلوچستان کے پی کے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے اور اس محرم کی حفاظت کریں بہت زیادہ. سر اور ترکی مجھے لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں میرا مائنڈ کہتا ہے کہ یہ اب ایران کے بعد ترکی کی طرف بھی جائیں گے, کوئی اس طرح کا فیل ہوتا ہے آپ سے پروگرام جتنے میں نے کیے ہیں, ایسا نہیں لگتا ہے یہ ان کی. ابھی یہ 45 دن لگتا ہے کہ نہیں, اس سے اگلے 45 دن اس کے ہوں گے. یہ یوں گھومتی جانی ہے نا, یہ ابھی چیک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. اب پاکستان کا نمبر کلیئر زیادہ کریٹیکل ہے, پاکستان زیادہ کریٹیکل رہے گا اس ٹائم میں. ٹھیک ہے سر, لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ کشمیر سائڈ اور یہ والے معاملات میں بھی اسرائیل ہے پیچھے, جو یہ چیزیں اس ٹائم ایکٹیو کی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ تو بات کلیئر ہے نا فلک, اب پورا پاکستان کو آپ کون راضی ہے؟ چلو امریکہ میں راضی ہیں, وہ جب امیگرینٹس کو اٹھا رہے تھے لوگ بچا رہے تھے, یا یو کے لوگ خوش ہیں اپنی حکومت سے. یو کے میں بھی یہی سب ہے, ہر جگہ یہ ہے. اس کو کوئی بھی ملک ہوا دے گا تو وہ لے گا, کیونکہ اس مادہ پرست, جب مادہ پرستی اسٹینڈرڈ ہے, مادہ ہی اسٹینڈرڈ ہو, مادے کا گین کتنا ہے کتنا نہیں ہے, کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا, تو پھر اس میں تو کوئی بھی کسی کا اللہ کار بن جائے گا. بات تو اصول نظریے یا اللہ کے بندے کی, اللہ کے لیے کچھ کرنے کی ہو, تب وہ نہیں بکے گا یا وہ نہیں کرے گا. باقی تو, اور جب اسٹینڈرڈ یہ ہے کیا کھانے کو مل رہا ہے کیا نہیں, تو حکمران کون کسی سے راضی ہے؟ تو اسی لیے یہ سارے کے سارے چینج ہوں گے بس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.